अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का एक खूबसूरत बयान है तवक्कुल पर, यानी मुसलमानों का अल्लाह पर कैसा भरोसा होना चाहिए। और इस बयान में आप सुन पाएंगे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तज़किरा भी। चलिए पहले उस बयान को समाअत करते हैं। आज जो हमारा मौजू है वो बड़ा कमाल का मौजू है और वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और लेकिन उस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं वन ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की तारीख की एक ऐसी अजीम शख्सियत का मैंने जिक्र करना है, फिर हमें उससे इंशाल्लाह सीखना भी है। और वो शख्सियत हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो वो उनका है। वो कौन है? वो हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम है। ठीक है ना? कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि अफदलुल बशर बादल अंबिया वो कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो याद रखिए वो अंबिया के बाद अफजल हैं, लेकिन अगर अंबिया को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरी यूनिवर्स में, पूरी कायनात में अल्लाह के हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दूसरे नंबर पर शख्सियत आती है जिनका मर्तबा सबसे बड़ा है, वो हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम की एक और खूबसूरत, बहुत सारी इंशाल्लाह बातें सुनेंगे उनके बारे में, मगर आप जो है ना, ये वो हस्ती हैं कि चारों आसमानी मज़ाहिब में आपका अदब है, यानी चारों आसमानी किताबों में आपका जिक्र भी है, आपका, और अब भी चारों मज़ाहिब आपको फॉलो करते हैं, आपको अदब करते हैं। नंबर वन। अच्छा, आप अबुल इब्राहीम जो आपका नाम है उसकी वजह तो बताता हूं, लेकिन आप अबुल अंबिया भी कहलाते हैं, यानी आपके बाद जितने नबी हुए वो सब आपकी औलाद से हुए, इसलिए आप अंबिया के वालिद भी कहलाते हैं। अच्छा, आपका नाम जो इब्राहीम है ना, आपके वालिद का नाम तारुख था, और इब्राहीम एक्चुअली सुरियानी जबान का लफ्ज है और इसके माना है अबुल रहीम, यानी मेहरबान बाप। चूंकि आप बच्चों पर बहुत मेहरबान थे, मेहमान नवाजी आपकी बड़ी मशहूर थी, इसलिए आपको इब्राहीम कहा जाता है। बाज लोगों ने कहा कि इब्राहीम असल में इब्राम था, जिसके माना है बुजुर्ग। चूंकि आप बहुत से अंबिया किराम के वालिद हैं और सारे दीनों में आपकी इज्जत है, हत्ता कि मुशरिकीन अरब भी आपकी अजमत करते थे, इज्जत करते थे, इसलिए आपका नाम इब्राहीम हुआ। अच्छा, आपका एक बड़ा प्यारा लकब है अबू दैफान, यानी मेहमान नवाज, बहुत मेहमान नवाज। आपके बारे में आता है कि आपका घर सड़क के किनारे पर था, जो भी गुजरता आप उसको घर ले आते और उसकी मेहमान नवाजी फरमाते। बल्कि मेहमान नवाजी की इब्तिदा जो है वो हजरत इब्राहीम अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम ने की है। अच्छा, फिर इसी तरह आपके बहुत सारे जिंदगी में ऐसे ऐसे वाकयात हुए कि जिसके बारे में इंशाल्लाह जब हम सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। याद रहे कि काबे की तामीर जो है वो भी हजरत इब्राहीम अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम ने की, और अपने बेटे के साथ मिलकर की, हजरत इस्माइल अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो तामीर काबा और ये कैसे मक्का आबाद हुआ किसी बयान में इंशाल्लाह, या जुमे के किसी बयान में उसको हम डिस्कस करेंगे। आज मेरी नीयत किसी और टॉपिक की तरफ जाने की है, मगर एक इशारा दे देता हूं कि अल्लाह पाक आपको और मुझे बार बार मक्के की हाजिरी नसीब फरमाए। ये जो मकाम इब्राहीम है ना, ये एक ऐसा मौजज़ा है। आपको पता है मकाम इब्राहीम को टाइम कितना हो गया है? उलमा कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 5000 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। ये जो बॉक्स है ना मकाम इब्राहीम के ऊपर, ये अब लगा है 200-400-500 साल पहले ये पत्थर खुले आसमान तले पड़ा होता था। खुले आसमान तले हजारों बारिशें, हजारों आंधियां, हजारों मौसम तब्दील हुए, मगर कमाल देखें वो पत्थर में हजरत इब्राहीम के कदमों का निशान आज भी वैसे ही मौजूद है। यानी अल्लाह ने निशानी कैसे बाकी रखी है। आप जरा सोचें कि 200-400 साल किसी इमारत को छोड़ दें, वो गिर जाती है, वो टूट जाती है। वो पुरानी इमारतें कहां चलती है? 5000 ईयर्स पुराना ये पत्थर है। और इस मकाम इब्राहीम, ये जन्नत से आया था पत्थर। और इस पत्थर की एक और खूबसूरत बात बताएं, हजरत इब्राहीम इस पत्थर पर खड़े होते थे तो काबे की दीवारें तो बहुत ऊंची हैं, तो फरमाया कि जैसे जैसे काबे की दीवार ऊंची होती जाती थी ना, ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता था। आजकल जो हमारी साइंस ने लिफ्टें बनाई है ना, सुनो, थाउजेंड्स ईयर्स अगो ये पत्थर क्या काम करता था? जब नीचे पत्थर लगाना होता था ये पत्थर नीचे आ जाता था, जब ऊंचा पत्थर लगाना पड़ता था ये पत्थर ऊंचा हो जाता था। तो अल्लाह की कुदरत का ऐसा नज़ारा है, और आज भी मकाम इब्राहीम जो है सुब्हान अल्लाह वो मौजूद है। एक इश्क वाली बात भी सुन जाओ, ठीक है?
ہم اپنے بیان میں کچھ عقیدے کا بھی ذکر کر دیا کرتے ہیں, کوئی عشق رسول کی بات بھی کر لیتے ہیں. اس مقام پر نماز ادا کرنے کا, اپنی سجدہ گاہ بنانے کا قرآن حکم دیتا ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ, اپنی مصلی بناؤ, یہاں نماز ادا کرو. اب مجھے بتائیے کہ جہاں حضرت ابراہیم موجود نہیں ہیں, ان کے قدموں کے نشان ہیں, اللہ اس کی عظمت کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے, تو جہاں جس قبر انور میں, جس روضے میں خود مصطفیٰ کریم موجود ہیں, تو اس مدینے کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا, اس روضہ رسول کا عالم کیا ہوگا, مسجد نبوی میں جا کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا. تو آپ سوچئے کہ سبحان اللہ. اچھا, پھر یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے, اللہ والے جہاں سے گزر جائیں, جہاں ٹچ کر دیں, جہاں وقت گزار لیں, وہ جگہ ایسی مقبول ہو جاتی ہے کہ وہاں جائیں تو جا کر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر آج کوئی مقدس مقام پر کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, تو یہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. یہ قرآن سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا, وہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے کچھ اسپیشلٹیز ہیں, ایکسکلوسیوٹی ہے, یعنی وہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں. وہ چند باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد آنے والے سارے نبیوں کے والد بھی ہیں. اچھا, اسی طرح آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں, آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں. اس طرح جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کو تعمیر کیا, اس پتھر پر اس کے قریب قیام اور سجدے ہونے لگ گئے, اور قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا, آپ کے فوراً بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوگا. تو یہ وہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب آتے ہیں آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات ہیں. میں نے کہا نا کہ آج چونکہ ٹاپک میرا توکل ہے, تو میں ایک ہی واقعے کو روکوں بات کروں گا, ورنہ حضرت ابراہیم کی سیرت ایسی سیرت ہے, میں نوجوانوں کو, ینگسٹرز کو, سب کو کہوں گا وی مسٹ ریڈ, کیونکہ آپ کی زندگی میں نمرود کی آگ کا واقعہ بھی ہے, آپ کی زندگی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا, اور کس طرح آپ اپنی زوجہ کو, اپنے بچے کو ایک بالکل لک و دک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے. کیسا رب پر بھروسہ تھا کہ اللہ کی اطاعت میں اپنی بچے کو, دودھ پیتے بچے کو, حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آ گئے, مگر وہاں چھوڑنا پورے مکے شہر کی آبادی کا سبب بن گیا. اور پھر آپ ہی کی زندگی میں وہ واقعہ بھی ہے کہ جس میں کیا ہوا تھا کہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کعبے کی تعمیر ہوئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات, وہ پرندوں کا ذبح کرنا بھی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات ہیں جو سننے اور دیکھنے کے قابل ہیں. اور پھر آپ کو جب خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, تو آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں بھی کسر نہ چھوڑی. یہ اللہ کے کیسے بندے تھے, ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کو اولاد کب ملی تھی؟ آپ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے تھے, اسمع یا ایل, اسمع یا ایل. اسمع لفظ عربی کا, اسمع کے معنی ہوتا ہے اللہ سن لے, ایل ہے عبرانی زبان کا لفظ. دا میننگ آف ایل از پروردگار, اللہ, اے اللہ میری سن لے, مجھے بیٹا دے دے, مجھے اولاد دے دے. 99 ایئرز کی ایج میں جا کر حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا ہوئے ہیں. آپ ذرا سوچیں, دو باتیں سیکھنی ہے اس میں. مایوس نہیں ہوئے, پکارتے رہے ہیں. ہم تو 2-4 مہینے کوئی دعا کرے کام نہ ہو, بندہ کہتا دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں. 99 ایئرز کی دعا, کمال ہے نا. اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دعا سے مایوس نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ سیکھنی ہے کہ اللہ والوں کو آزمایا بھی جاتا ہے. ہاں, آزمائشیں آتی ہیں, ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہماری دعا قبول نہ ہو, اللہ سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں. توبہ توبہ, ایسا کبھی نہیں کرنا. اور دوسری بات, آج ہم میں سے کسی کو 5, 10, 15 سال کے گیپ کے بعد بچہ ہو جائے, یا اولاد ہی نہیں ہو رہی, اور 10 سال بعد پہلی اولاد ہو, اس کو تو پیر زمین پہ نہیں لگنے دیتے. کتنا پیار دیتے ہیں اس کو, کیئر کرتے ہیں. بھائی بڑی مرادوں سے ملا ہے, 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے, اور حکم ہو رہا ہے اس بیٹے کو ہی ذبح کر دو. آپ امتحان کا لیول تو سوچو یار, امیجن نہیں کر سکتے. ہم میں سے آج تک کس کو یہ کہا گیا, اور آپ نے کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہیں کیا, آپ تو چلے گئے. اور بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان کیجئے جو رب کا حکم ہے. آپ نے چھری بھی پھرا دی, اپنا کام پورا کیا انہوں نے. وہ تو اللہ کی شان تھی کہ چھری نے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا. اللہ نے جنتی مینڈھا بھیج دیا, اب وہ ذبیح اللہ کہلائے. حضرت اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سیکھیں ان بزرگوں کی سیرت سے، کیا صبر تھا، کیا بھروسہ تھا، قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ہمیں چھوٹی سی قربانی دینی ہو تو ہم پیچھے بانٹ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں. آئیے آج میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس کو کور بھی کرے گا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کی ایج تھی ایک روایت کے مطابق 18 یا 20 سال. اب جس ایریا میں رہتے تھے وہاں ہوتی تھی بت پرستی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ ان بتوں سے بڑے بیزار تھے، اب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے. تو ہر سال اس علاقے میں، اس ولیج میں ایک میلہ ہوتا تھا، اس میں شراب پیتے تھے لوگ، ناچ گانے کرتے تھے، جو بھی ان کو خرافات کرنے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں. حضرت ابراہیم کو بھی بلایا. آپ نے کہا میں نہیں جاتا. سارے گاؤں والے چلے گئے، آپ اکیلے اس گاؤں میں رہ گئے. آپ نے کہا یہ کدھر جاتے ہیں، بت خانے میں جا کر کیا کیا کرتے ہیں. آپ اس بت خانے کے اندر چلے گئے، جو بھی ان کا ٹیمپل کہہ لیں، مندر کہہ لیں. آپ اس کے اندر گئے. آپ نے دیکھا عجیب عجیب قسم کے بت بنے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا. آپ نے کلاڑا لیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا ناک توڑا کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑی رکھ کر آپ باہر آ گئے. جب وہ سارے لوگ شرابیں پی کر عیاشیاں کر کر واپس آئے تو جب اپنے ٹیمپل کے اندر گئے تو حیران ہو گئے کہ یہ بتوں کو کس نے توڑ دیا، ہمارے خداؤں کو کس نے ہاتھ پیر توڑ دیے. بڑا غضب، بڑا غصہ. ڈھونڈو کس نے کیا ہے. کہا ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے ساتھ نہیں چلا تھا، یہ اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لائے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، آپ بتائیں. آپ نے بڑا لاجیکلی جواب دیا کہ انہی سے پوچھ لو نا، جو سب سے بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو، دیکھو کاندھے پہ کلاڑا بھی اسی کے لگا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتے. اب ذرا دیکھیں لاجیکلی ڈیمونسٹریشن کیسا کیا، پریکٹیکلی. کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں پریکٹیکلی سمجھائی جاتی ہیں. آپ نے کہا اسی سے پوچھ لو نا جو سب سے بڑا ہے اور اس کی کاندھے پہ کلاڑا بھی رکھا ہے، یہ بتا دے گا کس نے توڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. اب اس پوائنٹ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا خوبصورت، جس کو کہتے ہیں جواب دیا، جو آپ نے جواب دیا وہ قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. کہا کہ تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کہتے ہیں تم ان بتوں کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تف ہے تم پر، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تمہیں خود نہ نفع دے رہے ہیں نہ نقصان دے رہے ہیں. یعنی پریکٹیکل کر کے بتایا نا. مگر کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے نا، اس کو آپ ایگزامپل بھی دے دیں، دلیل بھی دے دیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، قرآن سے نکال کے دکھا دو، حدیث سے بتا دو، اس کو لاجیکلی سمجھا دو. جس کو نہیں ماننا میں نہ مانوں، اس کو نہیں ماننا. تو یہ شروع سے معاملہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں مانتے. تو بہرحال اب اتنا زبردست ڈیمونسٹریشن تھا، ہونا کیا چاہیے تھا توبہ کر لیتے کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں، یہ بت اپنے آپ کو توڑ پھوڑ سے نہیں بچا سکے، ہمیں کیا بچائیں گے. مگر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا، ان ظالموں نے کیا کہا کہ اب ان کو پکڑ کر ان کو جلا دو. قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پکڑ لیا، ان کو گرفتار کیا. اور اب پلان کیا تھا کہ اب آگ میں ڈالنا ہے. اچھا وہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، ایک بندے کو جلانے کے لیے بہت تھوڑی سی آگ بھی کافی تھی. انہوں نے دنیا کی ہائیسٹ فائر ایسٹنگوش کی، اتنی بڑی آگ لگائی کہ وہ ایریا نو فلائنگ زون بن گیا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، پرندہ گر جاتا تھا آگ کے اندر. اتنی خطرناک آگ. ٹھیک ہے. اچھا جب آگ لگ گئی تو ہوا کیا، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی کہ اے خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. اے اللہ ان کے سوا دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، عبادت تیری یہی کرتے ہیں، اللہ تمہیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. تو اللہ کریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ میرے خلیل ہیں، میں ان کا معبود ہوں، اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کریں تو کرو ان کی مدد. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس ایک پانی کا فرشتہ آیا، کہتا حضور بس آرڈر کر دیں، اجازت دیں، ابھی بارش برساتا ہوں، بارش بند ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو میری مدد کر دے گا، باقی مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا، ہوا کا فرشتہ آیا، کہتا ہے بس آرڈر کریں، ابھی ہوا چلے گی یہ ساری آگ بجھ جائے گی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے.
اگر وہ چاہے گا تو مدد کر دے گا. اچھا اب فرشتوں کو تو منع کر دیا, اب یہ فرماتے مجھ کو میرا اللہ کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے, جب چاہے گا میری مدد فرمائے گا, اس کی مرضی ہے, میں اس میں راضی ہوں. اچھا اب جب آگ میں ڈالا جانے لگا نا تو اب حضرت جبریل آئے, کہتے حضور اللہ سے تو عرض کر دیں, آپ ہماری مدد نہیں لے رہے, آپ اپنے رب سے تو کہیں نا کہ وہ آپ کی مدد کرے. آئے ہائے جواب سنو حضرت ابراہیم کا, لیول آف یقین دیکھو. آپ فرماتے میرے حال کو وہ خوب جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے نا, اسے معلوم ہے میں کس تکلیف میں ہوں, میں راضی ہوں, اگر اس نے مدد کرنی ہوگی تو وہ مدد کر دے گا. پنجابی شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے, اور یہ ایکچولی اس پورے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کرتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ دوں چلے پاوا ہو. کہتے مجھے کیا کرنا ہے سکھ کا, اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں بھی اسی پہ راضی ہوں. یہ وہ لیول ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ ان کے پاس اتھارٹی تھی, ایسا نہیں تھا بے بس تھے, آپ کو باندھ دیا گیا تھا, آپ کو آگ میں ڈالا جانا تھا, ان کے پاس اتھارٹی تھی, فرشتے آ رہے تھے, مگر آپ کہتے ہیں مجھے نہیں مدد کی ضرورت تمہاری, رب دیکھ رہا ہے نا وہ کر دے گا مدد. اچھا ایج کیا ہے, 18 to 20 years, یہ کوئی بہت بڑی ایج نہیں تھی. اس ینگ ایج میں آپ کا لیول آف توکل اور لیول آف ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تھا. اور اب کیا ہوا, اب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا. اچھا آپ آگ میں جو گئے تھے نا, آپ نے ایک دعا پڑھی تھی, لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو اب اللہ کریم کی طرف سے آگ کو آرڈر کیا دیا گیا. آپ نے نہیں مانگا, مگر رب کی طرف سے کیا آرڈر دیا گیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. علماء نے اس کی بھی تفسیر بیان کی کہ اگر اللہ کی طرف سے صرف یہ حکم ہوتا نا ٹھنڈی ہو جا, تو حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی, اتنی ٹھنڈی ہو جاتی. ہائے ہائے اللہ نے انتظام بھی فرمایا تو کیسا فرمایا, ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا. اچھا آگ بجھی نہیں تھی, یہ بھی یاد رکھیے گا, آگ موجود تھی. ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور آگ بجھ گئی, چیپٹر کلوز. نہیں, آگ جل رہی ہے, حضرت ابراہیم اندر ہیں اس آگ میں. کتنی دیر رہی ہے پتا ہے آپ کو, کچھ سمجھتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کے بعد باہر آ گئے. علماء فرماتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں, بعض تفسیروں میں لکھا 7 days, 7 دن آگ کے اندر رہے. ایک تفسیر میں ہے 40 دن اور ایک تفسیر میں 50 days آگ میں رہے. یعنی وہ کافر جو باہر کھڑے تھے وہ تو سمجھے چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, مگر جب آپ باہر آتے ہیں آپ کا بال بھی بھیکا نہیں ہوتا ہے. آگ کا کام جلانا ہے, مگر رب چاہے تو وہ آگ ہی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے. ہم اصل میں اسباب پر نظر رکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا تو یہ نقصان ہو جائے گا. یہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں, میرا رب چاہے تو وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. اس پورے واقعے پر شعراء نے بڑی کمال کی شاعری کی ہے. ایک بڑا کمال کا شعر ہے. اصل میں اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ایک بات سیکھنے کو پتہ کیا مل رہی ہے, ہر چیز لاجک پر نہیں ہوتی ہے, ہر چیز عقل پر فیصلے نہیں کرنے ہوتے. ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے نا, ہم زندگی کے بہت سارے فیصلے کیلکولیٹر پر کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ زکوٰۃ دیتے نا, کہتے ہیں یار 10 کروڑ روپے ہیں, 25 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل جائے گی, اوئے ہوئے یہ تو پیسے کم ہو جائیں گے, 9 کروڑ 75 لاکھ رہ جائیں گے. کیلکولیٹر کیا بتا رہا ہے, پیسے کم ہو جائیں گے. ایک میرا آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. رحمت کا کیلکولیٹر کہتا ہے 2 اللہ کی راہ میں یہ بڑھیں گے. عقل کہتی کیسے بڑھیں گے بھائی, میں اگر اپنے جیب میں پیسے دے دوں گا اللہ کی راہ میں تو کمی ہوں گے نا. لاجک یہ کہتی ہے, رحمت کچھ اور کہتی ہے. ہر چیز عقل سے نہیں ہوتی ہے. کیا خوبصورت شعر ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ چھلانگ جو ہے نا عقل نے نہیں لگائی تھی, عشق نے لگائی تھی. عقل تو کہہ رہی تھی جل جائیں گے, عشق کہتا ہے کود جاؤ, رب کا حکم ہے نا, رب کی رضا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی تھی, عشق نے اپنا کام کر دیا. پنجابی کا ایک شعر ہے, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. ہاں عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں. ہاں بعض اوقات عشق والے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا لکھا, کیا کمال کی بات. یقین کرے یہ شعر جو ہے نا, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہمیں بعض اوقات لگتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, پرابلم سالو نہیں ہو رہی, بڑی مشکل ہے. ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے,
شاعر مشرق لکھتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. کیا کنڈیشن ہے؟ لیول آف ایمان اگر وہ ہو جائے نا، توکل، ٹرسٹ، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلزار بنے گی، آج بھی آپ کی پرابلم سالو ہوگی، بس ایمان وہ چاہیے، لیول وہ چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. تو اس واقعے سے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، مشکلوں پر صبر کرنا اور امتحان پر اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھنا، یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ہمارا بہت بڑا مسئلہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہمیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے. ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہماری جو ہے نا اللہ سے دوستی کمزور ہو گئی ہے. ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ مسئلہ کیسے حل، جب تک یہ بندہ نہیں ملے گا نا، جب تک یہ فون نہیں کرے گا، جب تک اس سے میرا کانٹیکٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، میرا کاروبار ہی نہیں بڑھے گا، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. یہ ہماری بھول ہے. میں آپ کو کچھ انشاءاللہ حدیثیں سناتا ہوں، پھر اس ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ جو یہ توکل ہے نا، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم ایسا توکل کرو کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ کریم تمہیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے. آپ کو پتہ ہے پرندوں کو روزی کیسے ملتی ہے؟ بڑا اسٹڈی ہے، کیس اسٹڈی کیجئے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پرندے ہیں کتنے دنیا میں. ایک تحقیق ہے کہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا، ملٹی پلائی بائی 10 اس میں جانور ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر اس وقت 8 ارب انسان ہے نا، تو اس وقت دنیا میں 80 ارب جانور ہیں. اب جب سارے جانور شامل ہو جائیں گے، ہاتھی، گھوڑے، جتنے بھی جانور ہیں، فرمایا جتنے یہ جانور ہیں نا، اس کو ملٹی پلائی بائی 10 کریں تو اتنے پرندے ہوتے ہیں. 800 ارب پرندے ہیں دنیا میں. اچھا چلے پرندوں کی بات چلیے، تو ایک اور پرابلم جو آج ہم کریٹ کرتے جا رہے ہیں ان پرندوں کے لیے کہ ہم، اچھا پرندے کہاں رہتے ہیں؟ ہم تو گھروں میں رہتے ہیں، جانور جنگلوں میں رہتے ہیں. پرندے کہاں رہتے ہیں؟ درختوں پہ رہتے ہیں. اور ہم درخت کاٹی جا رہے ہیں. ہم درخت کاٹ کر ان کی رہائش گاہ ختم کر رہے ہیں. اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے. یہ بزرگ بیٹھے ہیں، میں بھی چھوٹا تھا مجھے یاد ہے، صبح اٹھتے تھے تو کوئل کی آواز آتی تھی، کبھی کبھی بٹر فلائی. آج کے بچوں نے تو بٹر فلائی نہیں دیکھی ہوگی، کتابوں میں یہ ویڈیوز بھی دیکھی ہو. ہم بٹر فلائی پکڑتے تھے اسکول میں جا کے، کسی پھول پہ جا کے نظر آتی تھی کوئل کی آواز. یہ سب چلا گیا. کراچی والے تو سنتے ہی نہیں کہاں پرندوں کی آوازیں، کون سے پرندے، اسپیشیز غائب ہو گئیں. یہ پورا ایکو سسٹم ہے. اگر آپ ٹریز لگاتے ہیں تو پرندے، یہ ان کے گھر ہیں، ان کی کالونی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم درخت لگا ہی نہیں رہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں اور ان پرندوں کو مائگریٹ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کا بھی حق ہے اس زمین پر. یہ صرف انسانوں کی زمین نہیں ہے، سب کا حق ہے نا. تو درخت لگانا صدقہ جاریہ فرمایا گیا. تو درخت لگائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ FGRF more than 3 million ٹریز لگا چکا ہے. اور ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. تو چلیں آج 25ویں شب کو یہ بھی نیت کریں کم از کم ایک درخت لگائیں اور اس درخت کو انشاءاللہ پودا لگائیں اور درخت بنائیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ اتنے سارے پرندے ہیں، ان کی روزی کا انتظام کیا؟ اتنا کمال کا یہ اسٹڈی اگر آپ کریں، اور حدیث میں آیا نا کہ اللہ ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. کبھی بھی آپ کے گھر میں بھی کوئی پرندہ ہو، آپ نے اس کے گھونسلے میں دیکھا کوئی چھوٹی سی اس نے کبٹ بنائی ہوئی ہو اور 2-4 دن کا چارہ جمع کیا ہو؟ کسی پرندے کے پاس دیکھا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی ڈیلی صبح گھر سے نکلتے ہیں، اپنے درختوں سے اڑتے ہیں، اور جب شام واپس آتے ہیں ان سب کو اللہ پاک روزی دے چکا ہوتا ہے. توکل کا لیول دیکھیں نا، توکل ہے نا. ان کو کل کا جمع ہی نہیں کر رہا. ہمارے کبڈز بھرے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس بھرے ہوئے، ہماری جیبوں میں پیسے، ہمارے اناج کے ڈبے کھولے کچن میں تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا، مگر فکر ہی ختم نہیں ہوتی. کال کرو تھینو، پرسوں کیا ہوگا، 1 سال بعد کیا ہوگا، بچہ بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یہ بوڑھا ہو جاؤں گا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندے، سارے کام ہمارے سوچنے کے ہیں ہی نہیں. جس رب نے پیدا کیا ہے مجھے، وہ مجھے دے رہا ہے. جس نے بچوں کو پیدا کیا اس کو بھی دے گا. بچی پیدا نہیں ہوتی ہماری ٹینشن شروع ہو جاتی اس کی شادی کا کیا ہوگا. ارے بھائی ابھی تو پیدا ہوئی ہے، تو ابھی سے ٹینشن لینے شروع کر دی ہم نے. نہیں، اللہ پر بھروسہ، یقین. وہ کریم ہے، وہ مالک ہے، ساری دنیا کو عطا کر رہا ہے، مجھے بھی دے گا. بڑا خوبصورت جملہ علماء کہتے ہیں، وہ چونٹی کو کن دیتا ہے اور ہاتھی کو من بھی وہی دیتا ہے. ہاتھی کی خوراک دیکھیے، وہ منو کھاتا ہے، چونٹی ذرہ کھاتی ہے. وہ ذرے چونٹی کو ذرہ بھی پہنچا دیتا ہے اور ہاتھی کو منو بھی پہنچا دیتا ہے. تو وہ مجھے بھی دے گا، بس لیول چاہیے. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے،
ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ رہتے ہیں, یہ ان کے لیے حدیث کا پارٹ بڑا زبردست ہے. آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل پر توکل کرے, اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ زمانے میں باعزت ہو جائے اسے چاہیے تقوی اختیار کرے, اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے تو اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس پر اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. ہم اپنے مال پر بڑا بھروسہ کر رہے ہوتے, یار بھائی دیکھو پیسے جمع کر لو مصیبت میں کام آئیں گے, ہاں کوئی بیمار ہو گیا نا تو اچھا ڈاکٹر کر سکو گے, مکے مدینے جانا ہے نا تو حج کے لیے پیسے چاہیے گے. یہ بھول ہے ہماری. مجھے بتائیے, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں, آپ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں, بیسٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں, اللہ نے شفا نہیں دینی تو نہیں دینی. ہاں مجھے کووڈ کا زمانہ یاد آ گیا, پیسے کم تھے لوگوں کے پاس, منتیں کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں کمرہ مل جائے, بیسٹ کمرہ لے لیا, سلنڈر لے لیا, بڑی سورسیں لگتی تھیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح, مجھے دبئی سے کال آئی تھی, بہت اچھے ہمارے دوست ہیں, اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے, بہت نوازا, اور مطلب وہ بندہ ایسا کہ پورا ہاسپٹل خرید سکتا ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ عبدالحبیب بھائی میرے چچا جو ہیں وہ کووڈ ہو گیا ان کو, اس وقت بڑا خوف تھا کراچی میں, پورا کراچی لاک ڈاؤن میں تھا. کہہ رہا یار کچھ کر دیں, جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں بتائیں, ان کو کوئی کمرہ, ان کو کوئی ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے, سلنڈر نہیں مل رہا, کچھ کریں. یعنی وہ کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ بھی خرچ کر دیتے, کچھ نہیں ہوا, اور 2 سے 3 دن بعد ان کا وصال ہو گیا. کدھر گئے پیسے, کدھر گئی سورس ہے؟ یاد رکھیے گا. اور آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, بندے کے پاس کچھ نہیں ہے, ڈاکٹر کہتے نہیں بچے گا. میں کل ایک مریض سے مل کے آیا ہوں, کبھی کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں لا کے ان سے بات کرواؤں گا. مجھے کہتے ہیں میری رپورٹ میں نے ڈاکٹر کو دکھائی کہ 3 مہینے ہیں تمہارے پاس, 3 مہینے. کل رات میری ملاقات ہوئی, کہہ رہے اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں. میں انہوں نے اپنے روحانی علاج کچھ کیا, وظائف پڑھے, مجھے بتایا سارا, انہوں نے پورا سسٹم بتایا. میرا رب چاہے نا, انہوں نے کہا اس کے بعد میں نے کوئی بایوپسی نہیں کرے, کینسر ڈاکٹر نے ڈکلیئر کیا, لیور کینسر. کہہ رہے تمہیں ٹرانسپلانٹ کرا لو ورنہ 3 مہینے. کہتے نہ میں نے بایوپسی کرائی نہ میں نے کیمو کرائی, مجھے کچھ وظائف ملے, میں نے وہ وظائف کیے. اللہ نے مجھے, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میری محفل میں میرا بیان سن رہے تھے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. تو یہ توکل ہے نا, یہ جو اسباب پر پاگل ہوئے ہیں نا ہم لوگ. اچھا لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے تو خوش رہیں گے, یہ بھی بے وقوفی ہے. میں اس مسجد میں آیا ہوں, یہاں بہت سارے امیر بیٹھے ہیں, کروڑ پتی بھی نظر آ رہے ہیں, شاید ارب پتی بھی ہوں گے. یہ بھی بھول ہے, یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی کو انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے, یار پیسے ہوں گے نا تو ذرا خوشی ملے گی. یہ بے وقوفی ہے آپ کی, پیسوں سے خوشی نہیں ملتی ہے. اگر پیسوں سے خوشی ملتی ہوتی نا, دنیا میں کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, بڑی تجربے کی بات کہنے جا رہا ہوں. دنیا میں جو ہے نا ہر کوئی سخی نہیں ہوتا. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے دکھ اور ہیں, غریب کے دکھ اور ہیں. ہاں مشہور آدمی کے دکھ, آپ کو کوئی مشہور لگتا ہے نا, اوئے ہوئے کیا فیم ہے بھائی, جدھر جاتا ہے لوگ جمع ہو, اس سے پوچھو وہ لائف کیسے گزار رہا ہے, اس کی ٹینشن اور ہے. جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی ٹینشن اور ہے. کاروبار کرنا چاہیے جناب, کاروبار میں بڑو مزو ہے. کاروباری کے دکھ اور ہیں, نوکری والے کے دکھ اور ہیں. تو یہ دنیا مسائل کے ساتھ ہی چلے گی. آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. آپ دوسروں کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھتے یہ سب سے زیادہ خوش ہے, کبھی بیٹھو اس سے اس کے دکھ پوچھو, پریشان ہو جاؤ گے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا, آپ یقین کریں. کبھی کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا, بڑا بنگلہ, وہ بڑا 15 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں, باہر گارڈ کھڑے ہیں. بندہ بولے بھائی کمال عیش کی زندگی ہے, ڈرائنگ روم میں لے جا کے بولتا حاجی صاحب آپ سے ایک کام ہے, اور کان میں آ کے جب اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, بندہ بولے یار اس سے زیادہ تو میں سخی ہوں یار, اتنی بڑی ٹینشن میں بیچارہ. تو یہ نہ سمجھیں, یہ تو قرآن کا اعلان ہے, ہمیں ٹیسٹ دیا جائے گا, ہمیں آزمایا جائے گا. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. کیا کہتا ہے قرآن, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کمال دیکھیں, رب نے یہ فرمایا تمہیں عنقریب آزمائیں گے. اچھا یہ نہیں کہا کہ آزمائیں گے کسی بھی چیز سے, لسٹ بھی دے دی ہے, کوسچن پیپر ڈکلیئر ہے. والخوفی نفس من, کیا فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تمہیں خوف آئے گا. کبھی دشمن کا خوف آتا ہے, کبھی بدنامی کا خوف آتا ہے, کبھی لگتا ہے یار یہ چیز خراب ہو جائے گی. والجوعی, تمہیں بھوک لگے گی, تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے, غربت آ جائے گی. پھر کیا فرمایا, بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال, تمہارے مال کم ہو جائیں گے, شپمنٹ خراب ہو جائے گی, کوئی مال لوگے وہ مال بیکار ہو جائے گا, آپ کا آرڈر خراب ہو جائے گا. ہوتا ہے کاروبار میں. پھر کیا فرق, الانفس والثمرات, تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گی, چلتے چلتے بیماری آ جاتی ہے. بندہ کہتا ہے یار کچھ سب چیزیں سیٹ تھی, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا نکلا ہے ٹیسٹ کے اندر, یہ تو ہونا تھا. پھر کیا فرق, والثمرات, تمہارے پھل خراب ہو سکتے ہیں.
کیا خوبصورت قرآن نے پہلے سے بتا دیا ہے. مگر اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا کیا فرمایا, وبشر الصابرین, خوشخبری صبر والوں کے لیے. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. اور اس ٹیسٹ سے جب آپ گزر جاؤ گے نا, پھر کیا فرمایا, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ جب ہمارے اوپر کوئی, ہمیں جیسے پتہ چلے یار لاس ہو رہا ہے, دشمن سامنے آ گیا ہے, کوئی باڈی میں پرابلم آ رہی ہے, کوئی ٹینشن آ رہی ہے, تو الارم بج جائے, میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے, میں نے وبشر الصابرین کا مجدہ لینا ہے, ان اللہ مع الصابرین کا انعام لینا ہے. میرا یہ ٹیسٹ ٹائم آ گیا ہے, اب مجھے ثابت قدم رہنا ہے, اب مجھے شکوہ نہیں کرنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. یقین جانو جس دن آپ نے یہ ٹیسٹ پراپر پاس کر لیا, اس کے بعد ایسی خوشخبری ملنی ہے کہ آپ کی عقل حیران ہو جانی ہے. بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے, اور وہ رب کیسے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیں, پھر میں آپ کو ایک کمال کی آیت سناؤں گا. ہوا کیا, ایک بزرگ تھے اور ان کا نام ہے حضرت, درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, حضرت حاتم اسم, بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے. ان کا توکل بہت کمال کا تھا. ایک رات اپنے رفقا سے, اپنے دوستوں سے بات کر رہے تھے, تو حج کا ذکر نکل آیا, تو ان کے دل میں بھی حرمین طیبین جانے کی تڑپ بڑھ گئی. تو گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے کہتے ہیں اگر مجھے اجازت دو تو میں حرمین طیبین چلا جاؤں. تو بیوی بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, فاقے چل رہے ہیں, اور آپ مکے مدینے جانے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ چلے گئے تو ہمارا پیچھے کیا حال ہوگا. بھروسہ اللہ پر نہیں ہے, اسباب پر, چیزوں پر. تو وہ ایک چھوٹی بچی تھی, وہ کیا کہتی ہے, اگر تم لوگ اجازت دے دو تمہارا کیا جائے گا, یہ جہاں جانا چاہتے جانے دو, یہ رزق دینے والے تھوڑی ہیں. کہتے یہ رازق تھوڑی ہیں, رزق ملنے کا وسیلہ ہیں. جب گھر کے دیگر افراد نے بچی کا توکل دیکھا تو کہتے بچی ٹھیک تو کہہ رہی ہے, اللہ کے گھر ہی جا رہے ہیں, آپ چلے جائیں. بچی کو, حضرت کو اجازت دے دی گھر والوں نے, آپ حج پر روانہ ہو گئے. اب صبح ہوئی تو آپ کی جیسے ہی حج کی خبر پھیلی تو آپ کے پڑوسی آ گئے, کہا یہ آپ نے کیا کیا. اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, آپ کے ابو چلے گئے, آپ کے کھانے پینے کے مسائل ہیں. اچھا پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ 15-20 دن 40 دن کا حج تھا, کئی مہینوں کا ٹریول ہوتا تھا, جاتے تھے آتے تھے, آلموسٹ 4 to 6 month, ہو سکتا ہے سال کا سفر ہو. تو اب بچی کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آئے ہائے, جب اس بچی نے یہ سنا نا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک, اب مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, تیرے بھروسے میں نے کہا تھا, اب تو نے رسوا نہیں کرنا. اچھا ہوا یہ کہ اس شہر کا جو حاکم تھا, جو سمجھ لیں بادشاہ تھا یا گورنر کہہ لیں, وہ شہر کے گشت پر نکلا اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی. تو اسی حضرت حاتم اسم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا جاتا ہے, کہا گورنر صاحب آئے ہیں, ذرا پانی پلا دیں, پیاس لگی ہے. ان کی زوجہ کہتی یا اللہ, ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں, اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم آ کر پانی مانگ رہا ہے. اے اللہ تیری قدرت. پانی پلایا تو کسی پڑوسی نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں اور ان کے والد صاحب حج پہ چلے گئے ہیں, حضرت حاتم اسم ہیں, اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی, ہمیں پانی پلایا, ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں, اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی, اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو. سب نے پیٹی کھولی اور ڈال دی. بعد میں وہ پیٹی کے بدلے پیسے آئے اور وہ مالدار ہو گئے, اتنے پیسے ہو گئے, سبحان اللہ. اب کیا ہوا, جب یہ سب کچھ آ گیا تو اب وہ بچی زاروں کے تار رونے لگی. لوگ کہنے لگے اب تو مسئلہ حل ہو گیا, اللہ نے تمہارا بھروسہ تھا, اللہ نے اتنی مہربانی کی, اتنے پیسے گھر میں آ گئے. تو وہ بچی کے جملے سنیے گا. وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات بھوک کے عالم میں گزاری, جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر عنایت کی تو فقر و غربت سے ہمیں غنی کر دیا, فقر و فاقہ ختم, وی آر ناؤ رچ. وہ کہتی ہے جب اللہ کریم ہمارے حال پر نظر فرمائے گا تو لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے گا. پھر بچی نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی, اے اللہ ہمارے والد پر نظر رحمت فرما اور ان کے لیے آسانی فرما دے, وہ تیری راہ میں روانہ ہوئے ہیں. کیا کمال کی بچی ہے. اور جب اس بچی نے یہ دعا کی تو پھر ہوا کیا, سبحان اللہ, کہ دوسری طرف سیدنا حاتم اسم جب حج کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امیر قافلہ شدید بیمار ہو گیا. لوگوں نے اس کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کیا تو ڈاکٹر نہیں ملا. امیر قافلہ نے پوچھا کوئی ہمارے ساتھ نیک بندہ ہے, اللہ کا کوئی نیک بندہ. لوگوں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ تو حضرت حاتم اسم ہے. امیر کے پاس آپ گئے, امیر کے لیے دعا کی, اسی وقت اللہ پاک نے وہ تکلیف امیر کی دور کر دی. تو امیر نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر دیا جائے.
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بچوں کے لیے پریشان تھے جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی. خواب میں کسی نے کہا ہے عاطم جو ہمارے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں. آپ کو اہل و عیال کے ساتھ جو پیچھے مدد ہوئی نا وہ بھی خواب میں بتا دیا گیا. حج کے بعد جب واپس تشریف لائے تو بچی گلے لگ کر رونے لگی. اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے بڑوں سے کہا اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں فرماتا جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو, بلکہ اس کی نظر رحمت تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کریم کی زیادہ پہچان رکھتا ہے, زیادہ معرفت رکھتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں. یہ آج کل لوگ جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں نا, کوئی سود کا کام کر رہا ہے, کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے, کوئی جناب کہتا ہے نہیں یار جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے ہوگا. یہ ایکچولی پرابلم یہ توکل کی کمی ہے. آج حرام روزی کا جو بازار گرم ہے نا, اچھا پتہ سب کو ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پتہ ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں, پتہ ہے میں دھوکہ دے کر پیسے کما رہا ہوں, لیکن جب اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو تو یار کیا کریں, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں, میں نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا. مجھے بتائیے پھر توکل کدھر گیا, پھر بھروسہ کدھر گیا. یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر ہی پیسے ملیں گے, یہ بھول ہے ہماری. یاد رکھیے حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نیت کر لیں. آج 25ویں شب ہے, یہ نیت کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے, ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی ہیں. پلیز چیک کیجئے روزی حلال ہے کہ نہیں ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زارو کتار رو رہا ہے, ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے. آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ اتنی دعائیں کر رہا ہے, اس کی دعا سن لے, اس کی پکار سن لے, اس کا مسئلہ حل کر دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنی دعا مانگے, اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں, تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے. خدا را اس سے نکل آئیے, ہمت کیجئے, ایک بار آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر. مجھے اندازہ ہے اس طرح کے بیان ہوتے ہیں نا تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے بندہ, یار بات ٹھیک ہو رہی ہے مگر پورا امپائر کھڑا ہوا ہے, پوری فیکٹری چل رہی ہے, پورا بزنس ہی سود پہ چل رہا ہے, جھوٹ پہ چل رہا ہے, بہت ساری غلطیاں ہیں, کیسے نکلوں؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے, وہ کریم ہے, وہ ضرور مدد فرمائے گا. ایک اور بات سنیے, یہ بعض اوقات فیملی پریشر کی وجہ سے بھی لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں, ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی نا. ایک اور حدیث پاک سنیے, اللہ کرے میری بہنیں سن رہی ہوں, میری مائیں, میری بچیاں سن رہی ہیں, وہ بھی اس حدیث کو سنیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی کے ذریعے ہی حاصل کی جائے گی, یعنی طریقہ بڑا مشکل ہو جائے گا حلال کمانے کا. پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اچھا بیوی بچے نہیں ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اگر والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ کیسے, یعنی بندہ اپنے بیوی بچوں, پڑوسیوں, ماں باپ کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ اب سنیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ اسے اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے, اس کی غربت پر اسے شرم دلائیں گے, اور تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. یہی کہتے ہیں نا گھر والے تم نے کمایا ہی کیا, ابھی تک موٹر سائیکل پر ہو ہیں, ابھی تک جناب تم نے گھر کا فرنیچر چینج نہیں کیا, شادی ہو رہی ہے تم نے سونے کا زیور نہیں بنایا. گھر والوں کا پریشر, دوستوں کا پریشر, پڑوسیوں کے تانے. ایک وقت آئے گا کہ بندہ حرام کاموں کی طرف جائے گا اور پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, پلیز ایک بات یاد کر لو, پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے, اچھا مال ہونا کمال ہے. ہمیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جب ہم کسی بہت بڑے امیر آدمی کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں دونوں کیٹیگری آ رہی ہیں, تو چلے مجھے اچھا ہے دونوں کو میسج کرنے کا, بات کرنے کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں, اتنے بنگلے, جناب مزے میں تو یہ ہے, برکت اس میں ہے. نہیں, ایک جملہ آج یاد کر لیں, سب یاد کر لیں, برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. کسی کے پاس اربوں روپے ہیں, حرام کے ہیں, سکون نہیں ہے, سو نہیں پا رہا, بچے بیمار, نافرمان, گناہگار, وہ پیسے کس کام کے ہیں؟
اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں, سکون کی نیند آتی ہے, بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا, بچے اور فیملی نیکوکار ہیں, بتاؤ کون زیادہ سکون میں, کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں. ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, حضور, اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوسچن کتنا پیارا ہے, کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے, بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں. اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے, سارے پرابلم سالو نا, واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می, میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا. آقا نے فرمایا, اے سعد, اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. ہائے ہائے, واٹ اے بیوٹیفل وے. بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو, ہمارا رزق پاکیزہ ہو. چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو, یار وہ آگے بڑھ گیا, میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا, تو V8 کدھر سے لوں گا, تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا, یہ سب چھوڑ دیں. آپ ہمت رکھیے. اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں, جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا وہ نیچے نہیں گیا ہے. دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا, ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا, چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے, جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا. یورپ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے اسٹور پہ شراب بکتی ہے, اور بھی سامان بیچتا ہوں لیکن شراب بھی بیچتا ہوں. میں شراب بیچنا چھوڑوں گا, پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا, بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کہ یار ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. اللہ دے رہا ہے, روزی مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے. تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا, رزق دینے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا. یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا, وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. جب روزی دینے والا رب ہے, میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے, اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے, اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا پتہ, سنیں, یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی. وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا, کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے, آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا, آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. ایسا ہی ہوا ہے, میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے, اللہ نے برکت ڈال دی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا, اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا. آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو, پیسے زیادہ ہو جائیں گے, میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا, میں نے چھوڑ دی, آج تو 11,000 روپے نہیں آئے. ایسا نہیں ہوگا, کچھ دن آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے, تمہیں برکت ڈال دے, یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اب میں آخر ایک آیت, اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے, ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے, اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے. یقین کریں جب پھنس جاؤ نا, اس آیت کو اللہ کرے آپ یاد کر لیں, میں ریفرنس دے دیتا ہوں, آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں, اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں, پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا. ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک. آئے ہائے ہائے, کیا دلاسا دیتی ہے. پارہ نمبر 28 ہے, سورہ الطلاق ہے, آیت نمبر 2 اور 3. ٹھیک ہے, یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو, اس کا ترجمہ یاد کر لو, جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو. اب آیت سنیں کیا ہے, پورا فارمولا اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا, میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر, مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یا 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا, اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا, آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم, پھنس گئے بھائی, بڑا معاملہ آ گیا ہے,
اب نہیں نکل سکتا, ادھر سے نکلوں گا کیسے. اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں, یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے. کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے, نقصان بڑا ہو گیا ہے, پیسے پھنس گئے کہیں, کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا. مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں, ایسا ہوا ہے. سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے ہیں نا, دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز. اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا, توکل ضروری کیوں ہے. آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے, آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں, آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ توکل ختم ہو گیا. توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا, دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے. ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا, حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا. ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا. 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ؟ توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں, ہم راضی ہیں, اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے. تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے, سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے, تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا. یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے, اور اللہ پر بھروسہ کر لیں پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں. یہ راتیں اللہ سے باتیں کرنے کی ہیں, یہ راتیں اللہ سے گر گڑانے کی ہیں. ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں. میں آج آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں مت بات کیا کرو. کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے, میرا پرابلم, کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا, لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کہتے, ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں, آیا تھا میرے پاس, اس کا فلاں مسئلہ ہے, اس کا فلاں پرابلم ہے, ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا. اور کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, آؤ دارو شفا مدینہ ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے, ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں, کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے, ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی, بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں, اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے, اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے نیند سے بیدار ہو کر, یا نیند نہیں آ رہی, اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں, پھنس گیا ہوں ماں, بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں, واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی, ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی, ماں نے سینے لگایا, اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا, اس ماں نے سینے لگایا. کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح. میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے, وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے, ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں, اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کریں نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی, گورنر, وزیر اعظم, صدر سے بات کرنی ہو, وہ تو ٹائم نہیں ملتا, نمبر نہیں ملتا, مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار.
میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے, احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نو سیکرٹری, نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں, کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے, کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ, اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ بیمار ہوں, پھنس گیا ہوں مولا, کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, روزی کے مسائل ہیں, بیماری کے, جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے, وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا, آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. اب اللہ سے پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے, وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ, فائل جمع کرا کے آیا ہوں, مسئلہ حل ہو جائے گا, بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. اب ایک وسوسہ, یار مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں دعا تو کرتا ہوں, مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, فلاں مزار شریف میں بھی کی, فلاں بزرگ سے بھی کروائی, 10 سال سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا. اب شیطان ہے نا, کوئی نہ کوئی تو دماغ میں بات ڈالے گا. پہلے تو اللہ سے جب محبت کر لو گے نا, تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا, میرا رب دیکھ رہا ہے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اللہ نے اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے میں اس پر بھی راضی ہوں, کیونکہ بہت کچھ دیا ہے نا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ گیا. ایک بندہ سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے دیکھا سر پہ پٹی بندھی, کیوں باندھی ہے پٹی؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے فرمایا کبھی صحت کی پٹی باندھی تھی؟ یہ جملہ بہت گہرا ہے, سمجھو اس کو. یعنی یہ آپ اللہ کی ولیاں ہیں نا, یہ اللہ والے نے ان کے نزدیک یہ بھی شکایت ہے کہ سارے شہر کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے آج درد دیا ہے, ایک دن درد دیا تو تم پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو, 29 دن صحت دی تو لوگوں کو بتایا اللہ نے کتنا دیا ہے, کبھی اس کو آپ نے کاؤنٹ کیا؟ کبھی تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا تو آپ واویلا کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی چھاؤں میں رکھا, کبھی کبھی پرابلم آتی ہے, کبھی کبھی بیماری آتی ہے, باقی زندگی تو عیش کی ہے. تو اللہ سے محبت کرنا سیکھو. تو میں یہ کہہ رہا تھا وسوسہ کیا ہے کہ یار مانگی جا رہا ہوں کام تو ہوتا نہیں ہے. اب میں اس وسوسے کی کاٹ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. رمضان کے دن ہیں, گھروں میں کئی لوگ ساتھ افطاری سحری کرتے ہیں, کبھی کبھی کسی کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, بچہ ہو یا بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو جائے, بخار ہو جائے, کھانسی ہو جائے, اور وہ کہے ابو میں نے شربت پینا ہے ٹھنڈا اور آج آئس کریم بھی کھانی ہے. ہاں بھائی بتائیں کھلائیں گے؟ جواب دیں. نہیں کھلائیں. اچھا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, نہیں میں نے کھانی ہے آج میں کھا کے رہوں گا, آپ کھلا دیں گے؟ اچھا آپ بھی نہیں کھلائیں گے. رو رہا ہے پھر بھی نہیں کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے. اچھا اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے, کہے گا یار کتنے ظالم ابو ہو, بچہ رو رہا ہے کھلا دو آئس کریم, کیا ہو گیا؟ آپ کیا رپلائی دیں گے؟ میں والد ہوں, مجھے پتا ہے کب میرے بچے کو کیا دینا ہے. یہ کہتے ہیں نا, میں والد ہوں مجھے معلوم ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے. اب ذرا دل سے میرا جملہ سننا, تم والد ہو تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گر گڑا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں سب سے دعائیں کروا رہا ہوں, نہیں ہو رہا میرا مسئلہ حل. ارے مان لو نا یہ میرے لیے بہتر ہے, میرا رب نہیں کر رہا یہ میرے لیے بہتر ہے, میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچتے, تو وہ خالق اگر اس کو یہی منظور ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا. کاش یہ جس دن یہ توکل کا لیول مل گیا, آپ کو کبھی کسی پرابلم میں ٹینشن نہیں ہوگی. کام ہو گیا تب بھی راضی رہو گے, نہیں ہوا جب بھی راضی رہو گے کہ میرے رب نے نہیں کیا نا, یہی میرے لیے. میں نہیں سمجھ پا رہا, مجھے نہیں. بچوں کو کہاں سمجھ آتی ہے, وہ کہتے ہیں ابو اچھے نہیں ہیں, امی اچھی نہیں ہے, مجھے نہیں دے رہی چیز. ابو امی کو پتا ہے کیوں روک رہے ہیں. ارے میری آپ کی عقل اتنی, ہمیں یہ سمجھ ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. جس نے کائنات بنائی اسے نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا.
کچھ لوگوں کو مال علماء کہتے ہیں اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ امیر ہو جائیں گے تو نافرمان ہو جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کچھ لوگوں کو غریب اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ غریب ہوں گے تو فقر و فاقہ کی وجہ سے اسلام سے چلے جائیں گے. اللہ کی دین ہے، اللہ کی مرضی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں اور آپ ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے کہ اس کو امیر کیوں بنایا، اس کو غریب کیوں بنایا، اس کو لمبا کیوں بنایا، اس کو چھوٹا کیوں بنایا؟ ارے رب کی مرضی، وہ خالق اور مالک ہے، ہم بندے ہیں، ہمارا کام ماننا ہے، ہمیں اس سے محبت کرنا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے. خدا کی قسم اگر آج میں اور آپ توکل کو پالیں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. تو آج کے بیان میں یہ پیغام لے کر جاؤ کہ میں نے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے مالک سے کرنی ہے، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ عطائیں مجھے دی ہیں. ارے میں جب پیدا نہیں ہوا تھا، جب سے مجھے نواز رہا ہے، میں ماں کے پیٹ میں تھا، اس نے میرے ہاتھ پیر سلامت رکھے، مجھے لنگڑا پیدا نہیں کیا، مجھے بغیر ہاتھ کے پیدا نہیں کیا. کہ بچے نابینا پیدا نہیں ہوتے؟ کیا دل کے سوراخ والے بچے پیدا نہیں ہوتے؟ میرے رب نے مجھے پورا پیدا فرمایا. اور سنو کس دور میں پیدا کیا؟ میں 5,000 سال پہلے بھی پیدا ہو سکتا تھا، میں کسی اور نبی کا بھی امتی بن سکتا تھا. میرے رب نے بن مانگے مجھے میرے نبی کا امتی بنا دیا. یہ اس امت میں بنایا جس امت میں داخل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کیا کرتے. یا رسول اللہ. اب ذرا سوچیں کہ کس قدر ہم پر مہربانی ہے. یہ ہم نے مانگی تھی؟ میں نے اور آپ نے کیا پیدا ہونے سے پہلے دعا کی تھی یا اللہ صحیح سلامت بنانا، اندھا مت بنانا، بہرا مت بنانا، گونگا مت بنانا، اے اللہ مجھے جو ہے وہ نبی پاک کا امتی بنانا؟ نوبڈی آسک. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم کسی غیر مسلم ماں باپ کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے. نہیں ہوتے بچے پیدا کرسچنز کے گھر میں، جیوز کے گھر میں، ہندوؤں کے گھر میں. کتنی مہربانی کی میرے مولا نے مجھے مسلمان ماں باپ دے دیے. میرے کانوں نے سب سے پہلی آواز اذان کی سنی. اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ کوئی بھجن سنتا ہے، کوئی پتہ نہیں کدھر کیا کیا گھنٹے سنتا ہے. میرے اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا، میرے ماں باپ نے سب سے پہلے میرے کان میں اذان سنائی. اس مہربانی کا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ کیا اس پر اطمینان نہیں؟ کتنی مہربانیاں گنواؤں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سارے میرے بھائی آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کریں جلدی سے. اب کھول دیں. کیا نظر آ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اندھیرا نظر آ رہا تھا نا. یہ تھوڑی دیر سیکنڈ جو اندھیرا آپ کے سامنے تھا نا، نابینا کی زندگی میں ساری زندگی اندھیرا ہوتا ہے. میں اور آپ ساری زندگی سجدہ کریں نا تو کم ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں. کبھی سوچو وہ نابینا زندگی کیسے گزارتا ہے، نہ بچوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ فیملی کو دیکھ سکتا ہے. عید کے دنوں میں بچے آتے ہوں گے، ابو دیکھو کیسے کپڑے پہنے. وہ بیچارہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. ہم نے کب شکر ادا کیا یار؟ اللہ تو نے آنکھیں دی، سلامت دی، اندھا نہیں بنایا. یہ تو ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں، کتنی نعمتیں گنواؤں. ناشکری، شکوے، کمپلین، آلویز کمپلین. محبت کرو اپنے رب سے. ارے بہت دیا ہے، بہت. اور سچی بات یہ جتنا گناہگار ہوں نا، جتنا بڑا نافرمان ہوں، نافرمانوں کو کون دیتا ہے؟ آپ جاب سے فائر کر دیتے ہو، آپ کی بات نہ مانے امپلائی فارغ، بچہ بے نافرمان گھر سے نکال دیتے ہو. میں تو کتنا بڑا نافرمان ہوں، مگر روز دیے جا رہا ہے، روز دیے جا رہا ہے، کوئی نعمت واپس نہیں لے رہا. اور ہم اللہ سے ہی شکوہ کرتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ نہیں کرتے. آج سیکھ کے جانا ہے، آج بدل کے جانا ہے، آج اپنے رب سے محبت کا درس لے کے جانا ہے. مجھے کسی سے اتنا پیار نہیں کرنا ہے جتنا مجھے اپنے رب سے پیار کرنا ہے. وہ بڑا کریم ہے. یقین کرو جب رب سے بندہ محبت کر لیتا ہے نا، جب اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن میں اس کا اعلان ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ آج کی رات تو ہمیں اپنا بھروسہ عطا کر دے. ہم اسی سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، ہمیں اپنا یقین عطا کر دے، تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا کر دے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہل جاتے ہیں، ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے، ہمارا توکل شیک ہو جاتا ہے. اللہ وہ غلطیاں بھی معاف کر دے. ہو سکتا ہے ہماری زبان سے ایسا کچھ ادا ہو گیا ہوگا، ہم نے تیرے فیصلوں پر بھی اعتراض کر دیا ہوگا. کریم ہے، مالک، مبارک رات ہے، ہمارے وہ جملے معاف کر دے اور اب ہمیں اپنا بھروسہ عطا کر دے، ہمیں اپنا یقین عطا کر دے، تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا کر دے اور ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سیکھ کر جانا ہے اور قرآن کا یہ پیغام ہے. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، اللہ رسول کی محبت سکھائی جاتی ہے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں. دوستو، آپ نے مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کا یہ بیان سنا جو توکل کے ٹاپک پر بہت ہی پیارا بیان تھا، اور آپ کو حضرت ابراہیم
علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی بہت کچھ جاننے کو ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی گنا علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں، ان کا کیا مرتبہ تھا، ان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ کیسا تھا، آپ نے واقعہ کے تھرو مولانا صاحب کی زبانی سماعت کیے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ نبی گنا علیہ الصلاۃ والسلام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین میں سب سے افضل ہیں، اور بھی بہت کچھ۔ تو دوستو، آپ اس بیان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے آپ کے دینی بھائی کو کچھ دین کے بارے میں علم سیکھنے کو ملے۔ ملتے ہیں اور کسی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔